मसीह यीशु में अजीज़ व आप सब की सलामती हो। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इस रिडेम्पशन टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कलाम से मुतल्लिका कोई भी कमेंट्स हैं, सवाल हैं, वो ज़रूर लिखें। आज का कलाम जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ, इसका अगर टाइटल देखा जाए या उन्वान देखा जाए तो वो है मन्नत। ये जो हम मन्नत मानते हैं, अंग्रेज़ी में जिसको वाव कहते हैं, तो इसके तलक से है। और मैं आप सबके सामने कलाम मुक़द्दस में से 2 आयत पढ़ूँगा। वाइज़ की किताब उसका 5वां बाब और उसकी 4थी और 5वीं आयत। कलाम मुक़द्दस में यूँ लिखा है, जब तू खुदा के लिए मन्नत माने तो उसके अदा करने में देर न कर, क्योंकि वो अहमकों से खुश नहीं है। तू अपनी मन्नत को पूरा कर। तेरा मन्नत ना मानना इससे बेहतर है कि तू मन्नत माने और अदा ना करे। अजीजों, हम देखते हैं कि अपने घरों में भी, ख़ानदानों में भी और इर्द गिर्द भी कि हम मुख्तलिफ अपने कामों के सिलसिले में, अपनी ज़रूरियात के सिलसिलों में, ख़ानदानी मामलात या वैसे ज़ाती मामलात के सिलसिले में, या खुदावन के साथ अपने तल्लुक़ को, अपने रवाबत को और गहरे में ले जाने के लिए, या इस तरह से हम खुदावन के हुज़ूर कोई ना कोई किसी काम की अंजाम दही के लिए हम मन्नत मानते हैं कि खुदावन अगर आप ये मेरे ज़रूरत को पूरा करेंगे या मेरे काम को पूरा करेंगे या मेरी जो मैंने गुजारिश सामने रखी है वो पूरी होती है, तो खुदावन मैं फ़लाँ वादा करती हूँ कि मैं फ़लाँ चीज़ या फ़लाँ काम या पैसे या कुछ ना कुछ जो भी है मैं तेरे घर में दूंगी, तेरे घर में दूंगा, या मैं और तरह से किसी भी तरह से जो है जो भी मन्नत की जाती है मैं वो पूरी करूंगा, पूरा करूंगी। तो ये हमारी एक लाइफ का हिस्सा है कि जिसमें हम मन्नतें मांगते हैं और उनको फिर जब वो मन्नत पूरी होती है तो फिर हम उसको पूरा करते हैं, अदा करते हैं। अजीज़ों, आज जो मैं मन्नत का जो टॉपिक मैंने रखा है वो इसलिए मैंने रखा है कि हम मसीही होते हुए बाइबल मुक़द्दस की रूह से देखें कि मन्नत या वादा या कसम जो हम खाते हैं उसकी क्या अहमियत है, उसकी क्या नोयत है, उसकी क्या नज़ाकत है, उसकी क्या हैसियत है और वो किस तरह से होनी चाहिए। क्योंकि हम जब अपने इर्द गिर्द भी देखते हैं गैर कौमों में भी, तो वहाँ पे भी ये हम रूटीन में देखते हैं कि किस तरह से मन्नतें मानी और पूरी की जाती हैं। और उसका मैं देखता हूँ, मैंने इर्द गिर्द देखा है कि किस तरह से उसका इन्फ्लुएंस हम मसीहों पर भी होता है, और अनजाने या जाने में, इरादतन या गैर इरादी तौर पे हमारे मसीही लोग जो हैं वो खुदा के कलाम के मुताबिक नहीं बल्कि दूसरे असरात को रखते हुए अपनी ये मन्नतें, कसमें जो हैं वो चढ़ाते और वो करते हैं। मुझे याद है, मेरा एक दोस्त है, वो साहिवाल की तरफ वो रहता था, तो वो मुझे एक दफ़ा बताने लगा, कहता है अख्तर साहब वो हमारे जो उनकी ज़मीनें हैं, तो हमारे एक ज़मीन का एक कोना था, वहाँ पे जब ट्रैक्टर चलाते थे तो आमतौर पे ट्रैक्टर ख़राब हो जाता था। तो मेरे दादी ने कहा ऐसा करो कि इधर ना ज़रा मिट्टी का ढेर लगा छोटे से कोने में, और ढेर सा लगा कैसे करके ना, तो इस एरिए को छोड़ दो, बस ऊपर ना दीवा जला दिया करो। तो अक्सर मुझे समझ नहीं आई कि वो हमने उधर खुद ही वो किया था दीवा, लेकिन वहाँ पर जो सबसे ज़्यादा लोग आते हैं वो आपकी बरादरी के आते हैं वहाँ दीवा जलाने और अपनी मन्नतें मानने के लिए। मुझे बड़ा अफसोस हुआ ये सुन के, लेकिन ये एक हकीकत है और ये बड़ी तल्ख़ हकीकत है कि हमारे लोग कलाम मुक़द्दस को जानते बूझते, खुदा के घर में जाते हुए, कलाम को सुनते हुए, इसके बावजूद वो क्या करते हैं, दूसरी जगहों पर मज़ारों, दरबारों और दूसरे लोगों के पास जाते और अपने चढ़ाते और मन्नतें अपनी मानते और पूरी करते हैं, जो कि इंतहाई नामुनासिब भी है और ख़तरनाक भी है कि मसीह खुदावंद के अलावा किसी के भी सामने एक्सपोज अपने आप को करना ख़तरनाक है। और आज इसीलिए मैंने ये बात रखी कि जब हम
جو خدا کا کلام ہے ہمارا، یہ کتاب حیات ہے۔ کتاب حیات کا مطلب یہ ہے کہ جو زندگی کا ہر پہلو ہے وہ اس میں بیان ہے کہ کیسے ہم نے اس کو کیسے گزارنا ہے، اور اس میں ہمارا کیا رویہ ہونا چاہیے، اور کس طرح سے زندگی کے معاملات کو چلانا ہے، سلجھانا ہے۔ اور جہاں پہ بھی جو میں نے ابھی آپ کے سامنے آیت پڑھی ہے وائس کی کتاب میں سے، اس میں صاف لکھا ہے اس میں کہ تیرا منت نہ ماننا بہتر ہے۔ اور ویسے بھی کلام میں ہم دیکھتے ہیں کہ کلام مقدس ہمیں سکھاتا ہے کہ تمہاری باتیں، پہلی بات مختصر ہوں، دوسری کہ ہاں کی جگہ ہاں اور نہ کی جگہ نہ۔ اور اگر آپ ہاں اور نہ کے اوپر قائم رہتے ہوئے اپنے زندگی کا اصول بناتے ہیں تو آپ کو کبھی بھی قسموں کی یا اس قسم کی منتوں کی ان چیزوں کی ضرورت ہی نہیں، کیونکہ ہمارا ایمان جو ہے وہ اس ایمان کی بنیاد یہ ہے کہ ہم جو کچھ اپنے خداوند سے مانگتے ہیں، جو کچھ ہم خداوند کے سامنے اپنی درخواست رکھتے ہیں، خداوند ہماری درخواستوں پر اس کے کان لگے رہتے ہیں، اس کی آنکھیں ہمیں ہماری نگراں رہتی ہیں، اور ہم دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں تو وہ کھولتے ہوئے وہ کیا کرتا ہے، جو کچھ ہم اس سے مانگتے ہیں وہ اس کو پورا کرتا ہے۔ تو اس طرح سے پھر یہ گنجائش ہی نہیں رہتی۔ لیکن پھر بھی اگر کیونکہ انسانی فطرت ہے اور ہم ریوارڈ رکھنا چاہتے ہیں کہ یہ ہوگا تو ہم اس کے بدلے میں یہ کریں گے، تو اس سلسلے میں یہ ضروری ہے کہ ہم کلام مقدس کو سامنے رکھتے ہوئے اس کے مطابق اپنا جو وعدہ ہے، اپنی قسم ہے، اپنا فرض جو ہے اس کو پورا کریں۔ اور کلام مقدس میں یہ لکھا ہے کہ اگر منت مان لی ہے، اگر آپ نے قسم کھائی ہے، آپ نے وعدہ کیا ہے، تو پھر اس کو پورا کرنے میں دیر نہ کر، جلدی جتنی جلدی ہو سکتا ہے اس کو پورا کر۔ اور میں آپ سب سے یہ کہوں گا کہ آپ ضرور گنتی کی کتاب اس کے 30واں باب نمبرز چیپٹر 30 اس کو ضرور پڑھیں۔ اس میں پوری ڈیٹیل دی گئی ہے کہ کس طرح سے جو منت ہے وہ ہونی چاہیے اور رکھنی چاہیے، کہ اگر آدمی جو ہے اگر وہ قسم کھاتا ہے کسی خاص بات کے لیے خدا کے حضور، تو وہ پھر کیا کرے، جب وہ یہ قسم کھا لیتا ہے تو پھر لازم ہے کہ وہ جتنی جلدی ہو سکے اس کو پورا کرے۔ اور نہ صرف اس کے اکیلے آدمی کی ذات نہیں بلکہ پورے گھرانے کے بارے میں بڑی خوبصورتی سے کلام مقدس میں سٹیپ بائی سٹیپ بتایا گیا ہے۔ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ جب تیرے گھر میں تیری بیٹی، تیری لڑکی اگر کوئی منت مانے، کوئی قسم کھائے، اور اگر باپ اس کا سن رہا ہے اور باپ اس کو نہیں روکتا، تو وہ قسم، وہ منت فرض ہو جاتی ہے جو کہ اس کو پوری کرنی ضروری ہے۔ لیکن اگر باپ نے سنتے ہوئے اسی وقت اپنی بیٹی کو منع کر دیا اور اس کو اجازت نہیں دی، تو وہ کیا ہے، اس منت سے، قسم سے چھوٹ جاتی۔ اسی طرح سے اگر گھر میں وہ عورت، وہ بیٹی جس کی کہ منگنی ہو چکی ہے، اگر وہ کوئی خدا کے حضور اپنی کوئی قسم کھاتی ہے یا منت رکھتی ہے کوئی کسی بات کے لیے، تو کلام مقدس میں یہ لکھا ہے کہ اگر اس کا جو منگیتر ہے اگر وہ سنتا ہے اور سنتے ہوئے وہ اس چپ رہتا ہے اور اس کو منع نہیں کرتا، تو پھر یہ فرض ہو جاتا ہے کہ اس منت کو پورا۔ لیکن اگر وہ اس کو منع کر دیتا ہے تو پھر کیا ہے، وہ قسم اس لڑکی سے، اس عورت سے، وہ اس قسم سے چھوٹ جاتی ہے، کیونکہ اجازت جو ہے وہ اس کی ضروری۔ اور اسی طرح سے جب بیوی کوئی منت مانتی ہے، کوئی قسم خداوند کے حضور وعدہ کرتی ہے، قسم کھاتی ہے کہ، اور اس کا ہسبینڈ جو ہے وہ اس کو سنتا ہے، اور اگر وہ سنتے ہوئے خاموش رہتا ہے، تو کلام مقدس میں لکھا ہے کہ پھر وہ قسم، وہ منت، وہ ان کے اوپر فرض ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر وہ مرد جب اس نے قسم کو سنا کہ اس کی بیوی نے مانی ہے اور منت مانی ہے، اور وہ خاموش رہا ہے، لیکن پھر بعد میں جا کر وہ کہتا ہے کہ نہیں میں اس کو رہنے دے اور یہ باطل ہو گئی ہے، ہم اس کو نہیں کرتے، تو کلام مقدس میں لکھا ہے کہ نہیں، پھر اگر وہ ایسا کرے گا تو پھر اس کا گناہ اس کے سر ہے۔ تو یہ ایسے کھیل نہیں ہے، بلکہ اس کے پیچھے روحانی اور جسمانی کانسیکوینسز ہے سارے۔ اور جہاں تک بیوہ یا مطلقہ کے بارے میں لکھا ہے، تو لکھا ہے کہ ان کے لیے وہ جو بھی منت مانیں گی، وہ جو بھی خدا کے حضور اپنا وعدہ رکھیں، قسم کھائیں گی، وہ ان کے اوپر پورا کرنا لازم ہے۔ لیکن باقی خاندان کے تعلق سے جیسے میں نے ابھی آپ کے سامنے بیان کیا ہے کہ یہ گنتی اس کے 30 باب میں یہ ساری تفصیل دی گئی ہے، جو ہمارے خاندانی طور پر کس طرح سے ہم اپنی منت کو، کون کون منت مان سکتا ہے، اور پھر کیسے کیسے یہ منت جو ہے وہ پوری کی جا سکتی ہے۔ لیکن عزیزو، کلام مقدس میں ہم سیکھتے ہیں کہ خدا اپنے کلام کی غیرت رکھتا ہے۔ خدا جو بولتا ہے، جو کہتا ہے، اپنے لفظوں کی، اپنی باتوں کی غیرت رکھتا ہے۔ وہ
اپنے باتوں کا، اپنے وعدوں کا، اپنے لفظوں کو آنر کرتا ہے، اور جس طرح وہ خداوند اپنے باتوں کو آنر کرتا ہے، خداوند اسی طرح سے یہ چاہتے ہیں کہ جو اس کے لوگ ہیں وہ بھی اسی طرح سے اپنے وعدوں، اپنی قسموں، اپنی باتوں کو آنر کریں، کیونکہ کلام مقدس میں یہ ہم سیکھتے ہیں کہ اس بات کی گنجائش نہیں ہے کہ آپ جو کہیں اور بعد میں آپ اس کو پورا نہ کریں، اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے بینگ اے کرسچن۔ اور کانسیکوینسز ہم دیکھتے بھی ہیں، اگزامپل بھی ہیں، کہ جیسے پرانے عہد نامے میں اگر ہم دیکھیں، پرانے اور نئے عہد نامے دونوں میں کس طرح سے جب وہ اپنی جو قربانی تھی وہ انہوں نے پیش کی، جب انہوں نے پیش کی ابتدا میں ہابل اور قائن نے، تو کس طرح سے جب قائن کی قربانی جو ہے وہ پوری نہیں ہوتی، اور وہ کیونکہ وہ صحیح نیت سے نہیں کرتا، تو خداوند اس کی قربانی کو ریجیکٹ کر دیتا ہے۔ تو کلام مقدس میں لکھا ہے کہ جب وہ ریجیکٹ ہوتی ہے تو وہ غصہ کرتا ہے، اور پھر غصے کا یہ حال ہوتا ہے کہ خداوند کو وارن کرنے کے باوجود وہ اپنے بھائی کو قتل کر دیتا ہے۔ اور ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ وہ قتل کرتا ہے، لیکن اس نے کہیں بھی خداوند سے معافی نہیں مانگی، حالانکہ اس کی گنجائش تھی، لیکن اسے معافی نہیں مل گئی، بلکہ کیا کیا، وہ خدا کے حضور سے چلا گیا، اور اس طرح سے وہ لعنت جو اس کے لیے تھی وہ اس کے اوپر نازل ہوئی، اور وہ لعنت کے ساتھ وہ خدا کے حضور سے گیا۔ اور اگر ہم نئے عہد نامے کی طرف آئیں تو ہمیں حنانیہ اور سفیرہ کی اگزامپل ملتی ہے کہ کس طرح سے میاں بیوی دونوں نے اپنی پراپرٹی بیچی، اور انہوں نے یہ سوچا کہ ہم یہ سب خدا ان کے گھر میں دیں گے، لیکن جب وہ دینے کا وقت آیا تو دونوں نے اس میں سے کچھ رکھ چھوڑا، اور اس طرح سے کیا ہوا کہ وہ سزا کے لائق ٹھہرے اور اپنی جانوں کو گنوا بیٹھے۔ لیکن ہم دوسری طرف یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ہمارے سامنے بڑی خوبصورت اگزامپل ہے حنا کی، کہ حنا نے خداوند کے حضور یہ دعا کی، اور اس نے یہ منت مانی کہ خداوند اگر تو مجھے بیٹا دے گا تو میں اسے کیا کروں گی، تیرے حضور تجھے دے دوں، تجھے سونپ دوں گی، وہ بیٹا تیرا ہوگا۔ اور عزیزو، جب وقت مقررہ پر اس کا بیٹا پیدا ہوتا ہے اور جب وہ بڑا ہوتا ہے تو ہم کلام میں دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے بیٹے کو لے کے ہیکل میں آ جاتی ہے اور کاہن کے سپرد کر دیتی ہے، اور اس طرح سے سیمول اس کا بیٹا جو ہے وہ پڑھتا ہے۔ تو یہ سیریس میٹر ہے، منت ماننا، خدا سے وعدہ کرنا، خدا کے لیے قسم کھانا، یہ سنجیدہ بات ہے، اور اس لیے خداوند ہمیں سکھاتے ہیں یہاں پر اس بات کے لیے کہ جو قسم ہے، جو وعدہ ہے، اس کی نوعیت اور اس کی نزاکت کیا ہے، یہ ہمیں لازمی ہے کہ ہم اس کا دھیان رکھیں۔ اور جیزو، جب ہم اس بات کا دھیان رکھتے ہیں تو خداوند ان باتوں سے ہمارے اوپر یہ واضح کرتے ہیں کہ نہ صرف میرے ساتھ آپ کا جو ایٹیٹیوڈ ہے، جو آپ کی ذمہ داری ہے، وہ بالکل اسٹریٹ رہنی چاہیے، اسی طرح خداوند یہ کہتے ہیں کہ میرے لوگ، ان کے درمیان بھی اسی طرح سے ہونا چاہیے کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ اپنے وعدوں کو پورا کرنے والے ہوں، اپنے نہ صرف وعدوں کو پورا کرنے والے ہوں، بلکہ ان کے درمیان منافقت، جھوٹ، فریب، غیر مخلصانہ رویے یہ نہیں ہونے چاہیے، اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ خداوند یہ فرماتے ہیں کہ یہ ضروری ہے کہ جس طرح میرے ساتھ آپ کا رشتہ ہے، میرے ساتھ آپ کا تعلق ہے، جس طرح میرے ساتھ آپ وعدہ کرتے اور اپنے وعدوں پہ کھڑے رہتے اور پورا کرتے ہیں، اسی طرح سے آپ آپس میں بھی اسی طرح سے اپنے وعدوں میں، اپنی وفاداری میں، اپنی محبت میں قائم رہیں، اور ایک دوسرے کو اپنے سے بہتر جانیں، اور بے لوث محبت جو مسیح کی محبت ہے، اس محبت میں ایک دوسرے کے ساتھ اپنے رشتوں کو استوار کریں، تاکہ وہ برکات جو میں نے، خداوند فرماتے ہیں، جو میں نے آپ کے لیے، آپ کی نسل کے لیے رکھی ہیں، تاکہ آپ اس کو حاصل کر سکیں، آپ اس کے حقدار ہو سکیں۔ تو عزیزو، یہ بڑا ضروری ہے، یہ بڑا ضروری ہے کہ ہم اپنے وعدے، اپنی قسمیں، اپنی منتیں جو ہم خداوند کے لیے رکھتے ہیں، ہمیں اسی سنجیدگی کے ساتھ آپسی رشتوں میں بھی ویسے ہی رکھنی چاہیے، بلکہ ہمارا ایٹیٹیوڈ اس طرح سے ہونا چاہیے کہ جہاں ہاں کی ضرورت ہے وہاں ہاں ہو، اور جہاں نہ وہاں نہ ہو۔ کلام تو یہ سکھاتا ہے کہ بہتر یہی ہے کہ قسم نہ کھائیں، ہاں یا نہ ہو، بلکہ تیرا منت نہ ماننا اس سے بہتر ہے کہ تو منت مانے اور ادا نہ کرے۔ عزیزو، بڑے سنجیدگی کے ساتھ، ہوش و حواس کے ساتھ اپنی قسمیں، اپنی منتیں اور اپنے وعدے خداوند کے ساتھ اور دوسروں کے ساتھ کریں۔ یہ ایک سنجیدہ معاملہ ہے، اور اس قسم، منت اور ان وعدوں کے اندر ہمارے لیے برکت اور لعنت ہے۔ اگر ہم برکت چاہتے ہیں تو جیسے خداوند یہ فرماتے ہیں کلام میں کہ وہ اپنے کلام کی غیرت رکھتے ہیں، ضروری ہے کہ میں اور
آپ اپنے وعدوں کی، اپنی منتوں کی، اپنے لفظوں کی آنر کریں اور اس طرح سے ایک دوسرے کے لیے برکت کا سبب ٹھہرے۔ خدا آپ کو